रहमत रमज़ान, ऐ रहमत रमज़ान। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप रहमत रमज़ान नशियात देख रहे हैं और अब हम फिर हाजिर हो चुके हैं एक मरतबा, क्योंकि अब वक्त हुआ है आपके मेरे फेवरेट सिलसिले का, आपके मेरे फेवरेट सेगमेंट का, जिसका नाम है कुरान की दुनिया। नाज़रीन कराम, एज़ यूजुअल हमारे साथ जो शख्सियत तशरीफ़ फरमा है, एक ज़बरदस्त इस्लामिक स्कॉलर हैं। हम सब इनसे प्यार करते हैं और क्या खूब आप गुफ्तगू फरमाते हैं। तो आज एक मरतबा फिर तशरीफ़ फरमा है हम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। मिजाज गिरामी बखैर? दुआएं आपकी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल व करम एहसान है। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। नाज़रीन कराम, इससे पहले कि मुफ्ती साहब से सवालात का आगाज़ किया जाए, ये तो बता दूं आज का टॉपिक क्या है, आज का उन्वान क्या है। वैसे तो कुरान पाक से किसी भी उन्वान को बयान किया जाए, अल्लाह अकबर, लुत्फ अलग ही होता है, मज़ा अलग ही होता है। क्यों? क्योंकि अल्लाह के कलाम से बयान किया जा रहा है। और फिर आप सोचें कि अल्लाह के कलाम से अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम के तज़किरे बयान किए जाएं, अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम की शानें, उनकी ज़िंदगियाँ, उनकी उम्मतों के अहवाल बयान किए जाएं, फिर कितना लुत्फ़ आएगा। ये तो है ना इंटरेस्टिंग। आज बहुत मज़ा आने वाला है। मज़ा इन दैट सेंस कि ज़ाहिर बात है कि जो अहले ईमान है ना, उनको मज़ा आता है कुरान की बातों में, उनको मज़ा आता है अल्लाह के महबूब की बातों में। तो जो अहले मोहब्बत होते हैं ना, उनका मयार ज़रा जुदा होता है। तो मैं उसी मज़े की बात कर रहा हूँ। नाज़रीन करम, आज मैंने मुफ्ती साहब से पूछना है कि भाई ये अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम का सिलसिला कब से शुरू हुआ दुनिया में आने का, आने की क्या वजह बनी, कितने अंबिया आए। भाई अंबिया कराम तो 1,24,000 कमो बेश हैं। तो पूछना ये है मुफ्ती साहब से कि भाई कितने अंबिया कराम के तज़किरे कुरान पाक में आए हैं, किस किस अंदाज से आए हैं, क्या उनकी उम्मतों के अहवाल हैं, क्या अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम की सरगुज़िश्त है, किस तरीके से उन्होंने तबलीग की, अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी जो जिम्मेदारी लगाकर उनको भेजा दुनिया में, तो किस तरीके से उन्होंने इस जिम्मेदारी को निभाया और क्या उनको किन तकालीफ का सामना हुआ, किन परेशानियों का सामना हुआ, फिर भी वो इस्तिकामत का पहाड़ बने रहे। इस तरह की बहुत सारी बातें हमने मुफ्ती साहब से आज पूछनी है। मुफ्ती साहब, इजाज़त है मैं इस खूबसूरत उन्वान पर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँ? जज़ाकल्लाहु खैरा। मुफ्ती साहब, बुनियादी सवाल है कि बंदे के जहन में जब आता है कि भाई अंबिया कराम, अल्लाह के अंबिया जो कि मासूम है, जिनसे खताओं का तसव्वुर भी नहीं हो सकता, गुमान भी नहीं हो सकता, इनका दुनिया में आने का सिलसिला एक तो कब से शुरू हुआ? क्योंकि दुनिया तो बहुत पहले से बनी हुई है। कब से इनका आमद का सिलसिला दुनिया में शुरू हुआ और फिर इनके आने की वजूहात क्या है? ये बड़ा एक अहम पॉइंट है जिसको जानकर यकीन हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला हबीबिहिल मुस्तफ़ा, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। बड़ा खूबसूरत सवाल आपने किया है। वैसे कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम के तज़किरे मुख्तलिफ अंदाज में फरमाए हैं, और जाहिर सी बात है हम सबको अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम की वो तारीख़ जानना इसलिए भी ज़रूरी है कि अल्लाह ने जो उनके मुतालिक बयान फरमाया वो यकीनन हमारी इबरत के लिए है और हमारी ज़िंदगियों के मेयार उसमें छुपे हुए हैं। वाह। वैसे आपने बहुत सारे सवालात को घेर दिया और मुख्तलिफ अंदाज से आपने अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम के तज़किरे के सिलसिले में सवाल किया। सबसे पहली चीज़ मैं आपके सामने ये रखता हूँ कि नबी कौन होते हैं। वाह, सुभान अल्लाह। ये नबी कौन होते हैं? कोई अजनबी अगर सुन रहा हो, वैसे तो मुसलमानों को बचपन से इस चीज़ की तरबियत दी जाती है, अजनबी कोई ये ना तसव्वुर कर ले कि आसमान से उतरी हुई कोई मखलूक है या फिर कोई अलग से इंसानों के बगैर कोई दूसरी मखलूक है। नहीं, ऐसा नहीं है। नबी जो होते हैं वो इंसानों में से ही है। सही। अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम इंसानों में से ही बनाए गए हैं। अब बात यह है कि अल्लाह तबारक व तआला उनको अपने दूसरे बंदों की हिदायत के लिए चुन लिया होता है। तो नबी जो है वो अल्लाह तबारक व तआला का एक ख़ास बंदा, जिसके पास अल्लाह तबारक व तआला का पैगाम आता है और वो
بندوں تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتا ہے، کیونکہ رب کی یہ شان ہے کہ وہ براہ راست انسانوں سے کلام نہیں فرماتا، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ انسان اس کے کلام کو اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتے۔ رب تبارک و تعالیٰ وہ قادر مطلق ہے، لیکن سارے انسانوں کی ایسی کیپیسٹی نہیں ہے کہ اس کے کلام کو وہ اٹھا سکیں۔ تو انبیاء اکرام علیہ السلام کو ایک خاص طاقت اللہ دیتا ہے، اور ان کو بچپن سے لے کر آخر عمر تک ہر برائی سے محفوظ رکھتا ہے۔ اس طرح سے وہ ایک نبی ہے۔ اچھا، اور ایک بات یہ بھی میں بتا دوں کہ نبی جو ہوتا ہے وہ اپنی محنت سے یا اپنی عبادت سے بنتا نہیں ہے، بلکہ نبی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سلیکشن ہے، پہلے سے یہ منتخب ہے۔ نبوت جو ہے وہ کسب سے نہیں ملتی، نبوت جو ہے وہ رب تعالیٰ کی عطا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب چلے، آپ نے جو سوال کیا ہے کہ نبیوں کے آنے کا سلسلہ کب سے شروع ہوا، ویسے جو سب سے پہلے انسان دنیا میں تشریف لائے وہ حضرت آدم علیہ السلام، اور وہ اللہ کے نبی ہیں۔ واہ واہ واہ۔ نبوت کا سلسلہ روز اول سے شروع ہوا جب انسانوں کی ابتدا ہوئی۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور ان کے متعلق قرآن پاک میں تفصیل سے تذکرہ موجود ہے کہ اللہ کریم اپنا ایک نائب اور اپنا ایک خلیفہ دنیا میں بھیجنا چاہتا، اور یہ فرشتوں سے جو مکالمہ ہوا رب تعالیٰ کا وہ بھی قرآن پاک میں موجود ہے۔ اس سلسلے میں جب بات آئے گی تو ہم اس پر بھی بات کریں گے۔ بہت اچھا۔ لیکن نبوت کا سلسلہ جو شروع ہوا وہ حضرت آدم علیہ السلام سے، صحیح۔ اور پھر آپ نے جیسے کہ ذکر کیا ہے کہ 1,24,000 کم و بیش نبی دنیا میں آئے، تو یہ حدیث سے تعلق رکھتی ہے بات۔ اب ہماری گفتگو چل رہی ہے قرآن پاک سے، واہ واہ۔ ہاں، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم حدیث پاک کو ٹچ ہی نہیں کریں گے، بلکہ قرآن کی سمجھ اور قرآن کی فہم جو ہے وہ حدیث رسول سے ہے۔ واہ واہ واہ۔ لیکن پھر بھی قرآن پاک کا جب ہمارے ساتھ موضوع چل رہا ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کے تذکرے قرآن پاک میں کتنے نبیوں کے آئے، تو پھر یہاں ہمیں بتانا پڑتا ہے کہ تقریباً 26 نبیوں کے تذکرے اللہ تعالیٰ نے نام کے ساتھ صراحت کے ساتھ بیان فرمائے۔ باقی جو حدیثوں میں ملتا ہے کہ 1,24,000 کم و بیش، اور ایک روایت میں 2,24,000 کی بات ہے۔ تو ہمارا ایمان ہے، جتنے بھی نبی دنیا میں آئے ان سب پر ہمارا ایمان ہے، لیکن نام بنام جو ذکر ہوئے ہیں وہ قرآن پاک میں 26 انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر ہے، جس میں سب سے پہلے آدم علیہ السلام، اور سب سے آخر ہمارے آقا و مولا سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ارواحنا فدا کی یہاں تک سلسلہ نبیوں کا چلا ہے۔ تو یہ ایک مختصر سا میں نے آپ کے سامنے خاکہ رکھا کہ نبی جو آتے تھے وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے آتے تھے، اور جب زیادہ کفر و شرک اور گناہ بڑھ جاتے تو نبی آتے تھے، اور کچھ نبی کسی خاص خاندان کے لیے آئے، کچھ نبی کسی قوم کے لیے آئے، کچھ نبی جو ہے وہ بہت بڑے شہر کے لیے آئے، کوئی ملک کے لیے آئے، مختلف طریقوں سے۔ اور بعض انبیاء اکرام علیہ السلام کی بہت مختصر سی امتیں بھی رہی ہیں، صرف ان کا خاندان رہا ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ منشا ہے، جس نبی کو جس کام کے لیے بھیجنا تھا وہ پروردگار عالم زیادہ بہتر جانتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ انبیاء کرام جو تشریف لاتے تھے ان کی عمریں کیا ہوا کرتی تھی اور کتنے سالوں تک وہ تبلیغ کیا کرتے تھے؟ تو یہ ان کا ایک مخصوص ٹینیور ہوتا تھا ان کا، یہ ارشاد فرما دیں۔ یہ بھی بہت ضروری چیز ہے آپ نے جو پوچھا، کیونکہ میں یہاں سے اس بات کا جواب شروع کرتا ہوں۔ ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام ایک جگہ سے گزر رہے تھے، ایک خاتون کو روتے ہوئے آپ نے دیکھا، تو سبب پوچھا کیا بات ہے بڑی بھی، کیوں رو رہی ہو؟ کہا میرے 2 بچوں کا انتقال ہو گیا، میرے 2 بیٹے انتقال کر گئے ہیں، ان کے غم میں رو رہی ہوں۔ تو آپ نے پوچھا اچھا ان کی عمر کیا تھی؟ تو خاتون نے کہا بڑے بیٹے کی عمر 400 سال تھی، چھوٹے والے کی 350 سال تھی۔ ارے 400 سال جیا ہے اور 350 سال ایک جیا ہے، اور اس کے بعد بھی انتقال ہوا، ماں تو ماں ہے، رو رہی تھی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام مسکرانے لگے، تو بوڑھی خاتون کہتی ہے میرے بیٹوں کا انتقال اور آپ مسکرا رہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں امت محمدیہ کی عمروں پر تعجب کرتا ہوں۔ اس خاتون نے یہ پوچھا کہ امت محمدیہ کی عمر کیا ہوگی؟
تو آپ نے فرمایا ان کی اوسط عمر جو ایوریج ہوتی ہے وہ 60 سے 70 سال کی ہوگی. اللہ اکبر. تو وہ خاتون گھبرا کر کے اٹھ گئی اور کہا کیا اتنی چھوٹی عمر کے لیے وہ آئیں گے تو کیا گھر بھی بنائیں گے؟ اللہ اکبر. تو یعنی اس زمانے میں ان کا تصور یہ تھا کہ اتنی مختصر زندگی کے لیے اگر یہ آتے ہیں تو گھر کیا کے لیے بنائیں گے. تو میں یہاں سے یہ بات شروع کر رہا ہوں کہ آج جو ہم لوگ ہیں ہم اپنی عمروں پر ان کو قیاس نہ کریں. بہت اچھا. ہاں ان کی عمریں بہت طویل تھیں. حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 1000 سال کی تھی. صحیح. حضرت شعیب علیہ السلام کی عمر 850 سال کے قریب ہے. اوہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر ایک روایت میں 195 بیان کی گئی. تقریباً یوں سمجھ لیں 100 سال کے اوپر وہ نارمل سی بات تھی. اللہ. اور ان کی تبلیغ پورے سالوں کو محیط ہوتی. اور ایک مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں، انبیاء اکرام علیہ السلام کا صبر کمال کا صبر تھا. واہ. اس میں سب سے بڑی بات حضرت نوح علیہ السلام کی اگر میں آپ کو کہوں کہ 950 سال تو انہوں نے تبلیغ فرمائی. بقیہ اور 50 سال کا بھی ذکر ملتا ہے. تو 950 سال جب آپ نے تبلیغ فرمائی تو کتنے لوگ ایمان لائے؟ ٹوٹل 80 لوگ ایمان لائے. اللہ اکبر. 80 لوگ. اب آپ اس کو سوچئے کہ ان کی تبلیغ پر 80 لوگ ایمان لائے تو کیا وہ گھبرا کر کے اس میدان کو چھوڑنے کی بات کیا یا کبھی شکایت کیا؟ بلکہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان نبیوں کے جو الفاظ ہیں وہ بھی قرآن پاک میں آئے ہیں. وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے ان اجریہ الا علی رب العالمین، میرا اجر تو رب العالمین کے پاس ہے. کیا بات. نہ وہ تھکے نہ کبھی رکے. ہائے ہائے ہائے. اس بات کو لے کر کے چلنا چاہیے. تبلیغ دین کو پھیلانا یا رب تبارک و تعالیٰ کی طرف لوگوں کو دعوت دینا. انبیاء اکرام علیہ السلام 950 سال تک کبھی اکتاہٹ کے شکار نہیں ہوئے. تو یہاں جمعہ 8 دن ہونے کے بعد لوگ تھک جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے تو لوگوں کو اتنا سنایا، اتنا بیان کیا، کوئی ایکسیپٹ نہیں کیا. آج تو یہ رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت کاملہ دیکھیں، ہزاروں لوگ آپ کو سنتے ہیں، ہزاروں لوگ آتے بھی ہیں، ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں. لیکن ان نبیوں کا صبر کمال کا تھا. کمال کا حوصلہ تھا مجھ سے. بہت کمال کا. میں کبھی کبھار سوچتا ہوں کہ اتنی لمبی عمریں اور لوگ ان کے باتوں کو قبول کرنے والے موجود نہیں. پلس اس پر نہ قبول کریں تو نہ قبول کریں الگ مسئلہ ہے، لیکن ایذا بھی دیتے، مسلسل ایذائیں دیتے تھے. ان نبیوں کو حضرت نوح علیہ السلام کو کئی مرتبہ ایسی ایذائیں دی گئی ہیں کہ آپ بے ہوش ہو جاتے تھے. پورا دن آپ کے اوپر زد و کوب کیا گیا ہے، کئی ایسے معاملات. تو انبیاء کرام علیہ السلام کے ان مقامات کو کوئی نہیں پہنچ سکتا. یہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی عطا کے ساتھ وہ تبلیغ کرتے تھے. اور سب سے انٹرسٹنگ جملہ یہ ہے جو قرآن پاک میں مجھے ملتا ہے کہ وہ اخیر میں یہی کہتے تھے کہ میرا اجر تو رب العالمین کے پاس. نہ ان کو طمع تھی نہ حرص قوم سے کسی چیز کا بدلہ. وہ ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ میرا اجر اللہ کے پاس ہے. آج بھی ہمیں یہی کوشش کرنی ہے کہ پیغام پہنچانا، دین حق کی بات لوگوں تک پہنچا دینا، یہ ہماری ذمہ ہے. اور باقی ان لوگوں کا عمل کرنا یا دلوں کا ان کا موم ہو جانا، یہ سب رب تعالیٰ کی شان سے ہے. مولا تبارک تعالیٰ چاہے تو ہماری باتوں کو ان کے دلوں پر اثر کرائے. اور پھر باقی رہی بات اجر کی، تو اجر تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں. یعنی مقصود رب کی رضا ہو تو کوانٹٹی میٹر نہیں کرتی. بالکل. ہے پھر یہ کہ بھائی عوام ساتھ ہو نہ ہو، میرا رب مجھ سے راضی رہے. بالکل. انبیاء کرام علیہ السلام کی شان ہے یہ. اور یہاں پر رک کر کے میں یہ بات کہوں گا، امت محمدیہ کے علماء کو یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ انبیاء کرام کے نائب ہیں. کس بات میں نائب ہے؟ دین حق لوگوں تک پہنچانے کے معاملے میں نائب ہے. بالکل ٹھیک. نیابت کرتے ہیں نبیوں کی. تو اب ہر عالم کی اب یہاں ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ پہلے وہ نبیوں کو پڑھے. تبلیغ کے دوران انبیاء کرام علیہ السلام کو پیش آنے والی مشکلات کیا تھیں، لوگوں کا مذاق اڑانا کیسا تھا، ایذا دینا کیسا تھا. تو نبیوں کے بارے میں جو قرآن پاک میں تفصیلات آئی ہیں، ایک عالم دین پڑھے گا تو اس کا حوصلہ بڑھ جائے گا. سبحان اللہ. کہ میں ایک امتی ہوں ادنا، اور انبیاء کرام علیہ السلام ان ادوار سے گزرے ہیں جہاں تو میرا بس بھی نہیں ہے. اللہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کے جو تذکرے قرآن پاک میں فرمائے، خصوصیت کے ساتھ میں داعیان دین کو کہوں گا کہ وہ ضرور پڑھا کریں. سبحان اللہ. سبحان اللہ.